नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, पारा नंबर 23 सूरह यासीन और आयत नंबर 68 से हमने बात शुरू करनी थी। आयत नंबर जो 67 थी, इसकी जो कंटिन्यूटी में थी, उसको हम पढ़ लेते हैं कि अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से ना आगे जा सके ना पीछे लौट सके। इस पर बात चल रही थी और जिस पर हमने कहा था कि फौरन सजा देना अल्लाह की मशीयत के खिलाफ है और अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला ये जो हमारी अल्लाह ताला ने कुव्वत अता फरमाई हुई है, अल्लाह ताला इनको वापस भी ले सकता है और अल्लाह ताला कौन कहेगा तो हर चीज हो जाएगी। और दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि मुजुर्मों को फौरी तौर पे पकड़ना अल्लाह सुब्हाना ताला की मशीयत के खिलाफ है और लोग इस मोहलत का बड़ा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये दुनिया में मोहलत और अल्लाह की तरफ लौटने और रुजू और तौबा करने का अल्लाह ताला ने हमें एक मोहलत दी हुई है इस दुनिया में कि हम लौटें और अल्लाह ताला गफूर और रहीम है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। और साथ अल्लाह ताला कादिर भी है, वो चाहे तो हमें बदल कर हमारी नाफरमानियों पे एक और कौम को ले आए या हमें हमें मस्क कर दें। हमारी जो अल्लाह ताला जो ब्लेसिंग्स अता की उन वो वापस भी अल्लाह सुब्हाना ताला ले सकते हैं। आयत नंबर 68 है, वा मन और वो शख्स के नुअम्मिरहु नुअम्मिरहु नून हम और आगे उम्र आ जाती है, हु उसकी हम उम्र देते हैं जिसको नु नक्किसहु नु नक्किसहु नु नक्किसहु नु नक्किस होता है उल्टा कर देते हैं, कुबड़ा कर देते हैं। मुराद इसका है, ये नहीं है हम औंधा कर देते हैं। फिल खल्क फी में पैदाइश में, आ फला आ क्या फा पस ला नहीं, याकिलून वो अकल रखते। मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 68। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं, इसे खलकत में ऊंधा कर देते हैं, तो क्या वो ये समझते नहीं। बड़ी जबरदस्त बात अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो आप देखते हैं कि जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि इंसान वाहिद एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा इतना डिपेंडेंट होता है कि कई साल तक वो किसी ना किसी के अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंट रहता है। और जब वो पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो तमाम जो कुव्वतें हैं, पावर्स हैं, वो ग्रो करती हैं। और जब वो इसी तरह बचपन से उसकी इसमें पूरी स्टेजेस इस आयत में बताई गई हैं कि कैसे वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाता है, अडल्टहुड से फिर आगे उसकी जो स्टेजेस आती हैं एक मेच्योरिटी की, फिर वो एक जवानी में आ जाता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है। तो फिर वो ही पावर्स जिनमें कुव्वत होती है, जो एनर्जेटिक हो रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता यही कुव्वतें जो होती हैं डिटेरियोरेट हो जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि इमेजिनेशन में लेकर आए आप कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो लेटा हुआ होता है, ठीक है ना। जब वो पैदा होता है वो लेटा लेटा होता है, यानी कि उसके इतने मसल्स नहीं होते कि वो बैठ सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाय द 6 मंथ्स तक उसमें इतनी पावर आती है कि वो इंडिपेंडेंटली बैठ सकता है, करवट ले सकता है। फिर उसमें पावर आती है वो क्रॉल कर सकता है, फिर पावर आती है वो वॉक कर सकता है, रन कर सकता है, अपने पाँवों पे खड़ा हो सकता है। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उसको अकल इल्म समझ देता है, तो वो फिर पढ़ता है और फिर अपने दुनिया को ये तमाम नॉलेजेस को एक्सप्लोर करता है और वो एक एक अच्छी जॉब पे लग जाता है या वट एवर जो भी अपनी पोस्ट पे चला हो जाता है। फिर जवानी आती है, जवानी के साथ साथ फिर बाय द टाइम जब वो 40s 50s 60s को क्रॉस करता है, तो वो ही उसके जो मसल्स हैं, वो ही उसकी जो बॉडी ग्रोथ है, उसके अंदर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। बीपी आपका खराब होना शुरू हो जाता है, आपके जो मसल्स हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं, आपके फेस में रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो वैसी जवानी वाली फंक्शनिंग नहीं रहती। आपका हार्ट की पंपिंग, आपका लंग्स की वर्किंग आहिस्ता आहिस्ता, आपके मसल्स, यानी कि आप देखते हैं कि आप खड़े होके नमाज नहीं पढ़ पाते, आप बैठ के नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपके घुटनों में, आपके कमर में दर्द शुरू हो जाती है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने वही स्टेजेस बता रहे हैं कि इंसान की ताकत, उसकी हिम्मत
اس کے عزم، اس کے ارادے، ایون کہ اس کی عقل میں آہستہ آہستہ زوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ پھر کیسا ہو جاتا ہے؟ ایونچولی جس طرح وہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے. اور اس سارے عمل میں انسان جو ہے وہ ہیلپ لیس ہوتا ہے. وہ اس کے اختیاری میں کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ان سٹیجز کو روک سکے، یا ان سٹیجز کو جتنا مرضی امیر ہو کہ ان کو ریورس کر سکے. تو انسان کے پاس جو کچھ ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے 68 آیت میں، وہ اس کا اپنا ہی نہیں ہے. اور بڑھاپا ایک اس کی کھلی دلیل ہے. جو کچھ ہمیں ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے واپس لے لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں، نگاہ اللہ تعالیٰ نے دی، آہستہ آہستہ نگاہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. کان اللہ سبحانہ تعالیٰ دی، آہستہ آہستہ کان جو ہوتے ہیں، ہماری ہیئرنگ پاور جو ہوتی ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دانت عطا فرمائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دانتوں کو بھی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح دانتوں کے مسئلے، کیوٹیز، اور کس طرح ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ پورے کا پورا 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 جبڑا فکس کروا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بال ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کے دماغ کے اندر جو سیل ہوتے ہیں وہ بھی ڈیڈ ہونے لگتے ہیں. انسان بچوں کی طرح باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور بچوں کی طرح بات بات پہ ہنستا ہے، اور بات بات پہ روتا ہے، اور سم ٹائم نا سمجھی کی باتیں کرتا ہے، بے وجہ طور پہ ضد کرتا ہے. اور یہی بڑھاپا ہے. اور بڑھاپا دراصل اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، ایک گواہی ہے کہ اے بندے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کر. جو کچھ تیرے پاس ہے اس پہ غرور اور تکبر نہ کر. یہ تیرا نہیں ہے، یہ لے لیا جائے گا. اور جتنے دن تمہارے پاس ہیں اسے اچھے کاموں میں استعمال کرو. سبحان اللہ. تو آیت نمبر 68 جو ہے یہ آئی ویکننگ ہے. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ لمبی عمر پانے والے کو پیدائش میں اوندھا کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ اس نے جس کمزوری کی حالت میں زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام بھی اسی کمزوری کی حالت میں کرتا ہے. بچے کی طرح وہ دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، اسی طرح اسے دوسرے اٹھاتے اور بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنے کپڑوں میں اور بستر میں جو جس کو کہتے ہیں نا کہ یورن پاس کر جاتا ہے، اور اسی طرح وہ ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساری قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس کے حکم سے وہ کام کرتی ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے ان کو سلب کر لیتا ہے. یہ کنیکشن ہے پچھلی 67 آیت سے بھی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ارد گرد اپنی لائف پہ دیکھیں، اپنی نانی اور دادیوں کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی وہ اس سٹیج سے گزر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں جیسے ہو جاتے ہیں. آئی اسٹل ریمبر میرے دادا جان جب حیات تھے اور میں بہت چھوٹی تھی، تو مجھے یاد ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کیا کرتے تھے. سم ٹائم مجھے یاد ہے وہ اس چیز پہ بھی ضد کرتے تھے کہ تیری بیوی نے مجھے انڈے نہیں دیتی ہے، تو ڈیڈی نے جناب بوائل انڈوں کا ڈھیر ان کے پاس لگا دینا کہ بھئی وہ ہو. اور سم ٹائمز وہ اتنے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کچھ ان کو اتنا تھا کہ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی، اور وہ انہیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی تھی میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں پہنے ہوئے. تو وہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح ہمارے کئی بزرگوں کا ہم حالات ایسے دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ضد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں. وہ ایک بات سنا چکے ہوتے ہیں، پھر 10 دفعہ پھر وہ بات سناتے ہیں. ان کی میموری وہیں پہ سٹینڈ ہوتی ہے. جو الزائمر اور جتنی اور اس طرح کی بیماری ہیں آپ دیکھتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان ہیلپ لیس ہے، انسان اپنی ایجنگ کو کنٹرول نہیں کر پا سکتا. انسان اپنی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، جو عمر، جو وقت، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ واپس لے لے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ بات ہماری شروع ہوتی ہے انسان کے اختیار سے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اختیار دی، مرضی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ کلیئر بتا دیا یہ اختیار ٹیمپرری ہے، اور یہ دنیا میں ہے، اور دنیا میں بھی ٹیمپرری ہے. جیسے ہم اپنی ایجنگ کو، ہم اتنا کچھ دولت ہونے کے باوجود ہم بیماری کو ریورس نہیں کر سکتے. ہم کوئی ایسی ناگہانی آفت کو ہم اپنے آپ پر سے روک نہیں سکتے کہ جی میں پیسوں سے یہ خرید لوں، یہ میری جگہ کسی اور بندے کو یہ آفت مل جائے. تو یہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ we are just a puppets in the hands of اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تھوڑی سی جو مرضی اختیار دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہا ہے کہ اس مرضی کو
قرآن اور سنت کے انڈر اس مرضی کو کر دو تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے شکوہ کرتے آفالا یعقلون، کیا تمہیں عقل ہی نہیں ہے؟ آیت نمبر 69، وما اور نہیں، علمناہو، علم دیا نہ ہم نے ہو اس کو، ہم نے سکھایا اس کو، شعرا شعر، وما اور نہیں، ینبغی جائز، شیان لہو اس کے لیے، ان نہیں، ہوا وہ، الا مگر، ذکر نصیحت، وقرآن اور قرآن مبین صاف صاف۔ با محاورہ دیکھتے آیت نمبر 69، اور ہم نے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی، نہ ان کو شایان ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر حکمت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی، جو ہم نے تاریخ میں پڑھا اور جو ہم نے ان کی لائف ہسٹری میں دیکھا کہ آپ امی تھے، 40 ایئرس تک آپ نے کوئی فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی تھی، اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ کے منہ پہ وحی آپ کے منہ سے جاری ساری ہوئی تو لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ اس قدر خوبصورت کلام، اتنی خوبصورت لینگویج یہ کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلیم کرنا شروع کر دیا کہ وہ شاعر ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی، یہ تو قرآن ہے۔ تو آپ کے لیے شاعری اس لیے مناسب نہیں کہ شاعروں کے کلام میں جب تک جھوٹ اور ایگزیگریشن شامل نہ ہو جائے تو کلام میں حسن نہیں پیدا ہوتا، اور نہ دلکشی اور نہ ہی ان اشعار کو پسند کیا جاتا ہے جب تک کہ ان کے اندر بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ایگزیگریشن نہ ہو۔ تو پھر آپ دیکھیں، اور پھر ان کی امیجینیشنز بڑی رچ ہوتی ہیں، اور ان کا عملی زندگی سے شعروں شاعری کا کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ شاعروں کی عملی زندگی عموماً ان کے اقوال کے برعکس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ شاعر جو ہے ان کی جو شاعری ہوتی ہے وہ جھوٹ اور مبالغے پہ ہوتی ہے۔ دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ جو شاعری کا ہے موسٹلی اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جو اپنی زندگی ہوتی ہے ان کے اقوال سے برعکس ہوتی ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کے انداز فکر کے لیے کوئی متعین راہ نہیں ہوتی، وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر میدان پہ وہ جس کو کہتے ہیں نا چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی کہ شعر میں اگر کوئی چیز پسندیدہ ہو سکتی ہے تو اس کی تاثیر اور دل نشینی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں، یعنی کہ جو تیسری بات پہ بات کری، یعنی کہ دے کین ریلیٹ، یا وہ کوئی بھی شعر کسی بھی ٹاپک کسی بھی چیز پہ وہ کہہ سکتے ہیں جو اس وقت ان کی طبیعت یا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن ہے اس میں ایک تاثیر ہے، دل نشینی ہے۔ گویا شعر میں جو چیز کام کی تھی یا اس کی روح تھی وہ پوری طرح قرآن میں موجود ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ عرب جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پہ ناز تھا اور اس وجہ سے وہ غیر عرب کو عجمی کہتے تھے، قرآن کو شعر یا سحر کہنے لگتے تھے، اور حامل قرآن کو شاعر اور ساحر۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شعر اور سحر کو قرآن سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ کیا کبھی شاعری یا جادو کی بنیاد پہ دنیا میں قومیت اور روحانیت کی ایسی عظیم الشان اور لازوال عمارت کھڑی ہوئی ہے جو قرآنی تعلیم کی جو بنیاد ہے اور جو آج تک قائم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے طبیعت ہی ایسی بنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر کو موضوع نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، اگر کبھی کسی دوسرے شاعر کا کوئی شعر پڑھتے تو اس کا وزن توڑ دیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حوازن کے اموال غنیمت میں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ اور اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے، اور عباس بن مرداس انصاری کو کچھ کم دیے۔ تو اس نے شعر کہا جس کا پہلا حرف یہ تھا، آتجعل نحبی و نحب العبید بین العبینتا، یعنی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور میرا گھوڑا عبید کا حصہ اینیا اور اقرا کو دے دیں گے؟ جب آپ کو اس کا شکوے کی خبر ملی تو آپ نے صرف انصار کو ایک خیمے کے نیچے اکٹھا کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کس نے شعر کہا تھا؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرجہ بال شعر پڑھا تو اسے یوں پڑھا، آتج النحبی ونحب العبید بین القرآ والعینتا،
گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مصرے کا وزن توڑ دیا. تو یہ سن کر ایک صحابی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. وما علمناہ شعرا وما ينبغی لہ. آپ نے کہتے ہیں کہ زندگی بھر میں 2-3 شعر کہے تھے جنہیں اگر شعر کی بجائے منظوم کلام کہا جائے تو شاید زیادہ مناسب ہوگا. اور وہ دراصل نثر کے ٹکڑے تھے جو بے ساختہ منظوم بن جاتے تھے. تو پہلا جو شعر ہے حضرت جندب بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جہاد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی انگلی خون آلود ہوگی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگلی کو مخاطب کر کے وہ یہ شعر پڑھا. آپ نے پڑھا تو پہلا آپ کا جو شعر تھا وہ یوں تھا حل انتی الا اسبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. کہ تو ایک انگلی ہی تو ہے خون آلود ہو گئی, اگر تو اللہ کی راہ میں زخمی ہو گئی تو کیا ہوا. تو یہ بخاری میں درج ہے, یہ ان کا یہ شعر تھا. اور دوسری دفعہ ایک دفعہ جنگ حنین میں ایک موقع پہ ایسا آیا, ہم لوگوں نے یہ پڑھا بھی تھا کہ جب بہت سے صحابہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت آپ ایک سفید خچر پہ سوار تھے اور آپ دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے اور ساتھ یہ شعر پڑھ رہے تھے انا نبی لا قذب انا ابن عبد المطلب. اس میں کوئی جھوٹ نہیں, میں نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ بھی بخاری میں آیا. اور پہلا والا تو جو میں نے آپ کے سامنے وہ پڑھ ہی دیا تھا جو انہوں نے مصرا جو اس کا توڑا تھا. تو یہ 3 کہتے ہیں کوئی شعر تھے. اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شاعرانہ اس لیے نہیں بنائی کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے, اس میں دنیا اور آخرت کی زندگی کے ٹھوس حقائق ہیں, جبکہ شاعری جو ہے جو طبع آزمائی ہے وہ امیجینیشنز پہ ہوتی ہے. تو جب تک قرآن کی شاعری سے کوئی نسبت نہیں تو حامل قرآن کی طبیعت قرآن کے مزاج کے موافق ہونی چاہیے نہ کہ شاعر کے موافق. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی دلیل سے ان لوگوں کا یہ جو پوائنٹ تھا اس چیز پہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ان کی شاعری ہے یا ان کا یہ جو کلام ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تردید کی کہ ہم نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی, یہ تو قرآن, یہ تو وحی کیا جاتا ہے ان کی طرف, یہ اللہ کی ورڈنگز ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے 70 لی یونزیرا البتہ یہ وہ اور آگے نظر ڈرائے, البتہ وہ ڈرائے یا وہ خبردار کرے من کانا اس کو جو کانا ہو حین زندہ ویحقا ویحقا حقا ہوتا ہے واجب ہو جائے ثابت ہو جائے حق سے ہے القولو بات علا پر الکافرین کافروں پہ. محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 70 تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پہ بات پوری ہو جائے. یعنی جس شخص کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا اور ہدایت کا طالب ہے آپ اسے اس کے انجام سے آگاہ کر دیں تاکہ ضدی اور ہٹ درم لوگوں پہ حجت پوری ہو سکے. اور یہ کام تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن اور حامل قرآن کا مزاج شاعرانہ نہیں بلکہ حکیمانہ اور ناصحانہ ہو. تو لوگ اس کلام کو شاعری کیوں کہتے تھے؟ بات یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو سناتے تھے تو لوگ ان کے الفاظ اور اس کے معنی اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت اٹریکٹ ہوتے تھے. یعنی کہ تاثیر تھی نا قرآن میں, قرآن کے الفاظ میں. اب جب لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے تو جو مخالف تھے, جو کرٹکس تھے, جو دشمن تھے, وہ ڈیفینیٹلی انہیں حسد ہونے لگ گیا. ان سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ کیا یوں کیوں اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو ان کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے پھر یہ کوشش کی, انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی کہ تو یہ شاعرانہ کلام ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی فضیلت پہ ان سے حسد کا شکار تھے, اس لیے لوگ آپ کے کلام کی طرف مائل ہوتے تو یہ کہتے تھے ان کی قیمت گھٹانے کے لیے کہتے تھے یہ تو شاعری ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے, یہ تو انسانی کلام ہے. یعنی کہ اس طرح کی بات کر کے لوگوں کو جو تھے نا قرآن سے جو تھے نا متنفر کیا کرتے تھے. آیت نمبر 71 احوالم کیا نہیں یا رو تو نے دیکھا انا یہ کہ خلقنا نہ ہم نے خلق کیا, ہم نے پیدا کیا لہم ان کے لیے مما اس میں سے جو عاملت بنایا ایدینا ید کہتے ہاتھ, اپنے ہاتھوں اپنی قدرت سے انعام سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں مویشی 4 پائے
اس کی سینس میں آتے ہیں. فہم پس وہ لہا ان کے مالکون مالک ہیں. آیت نمبر 71 با محاورہ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے 4 پائے پیدا کیے اور یہ ان کے مالک ہیں. زبردست بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گائیں بیل بھیڑ بکری اونٹ گھوڑے گدھے یہ سب قسم کے ڈفرنٹ قسم کے جانور ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائے. ان کی نسل بھی ایسی ہی نطفے سے چلتی ہے جیسے انسان کی چلتی ہے اور وہ نطفہ بے جان مادوں سے پیدا ہوتا ہے اور یہ چیزیں انسان کی مملوک نہیں تھی. اللہ نے انسان کو عقل دی. عقل کے ذریعے اس نے چوپایوں کو اپنے قابو میں کیا. پھر ان سے اپنے لیے فائدے دیکھے تو ان کو اپنے گھروں میں پالنا شروع کر دیا. ان کی خرید و فروخت شروع کر دی اور ان کے مالک بن بیٹھے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو ڈیکوریٹ بھی کیا ہے پوری کائنات جو ہے انسان کے خدمت میں لگی ہوئی ہے. اس کو اور آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 72. وَزَلَلْنَاهَا اور زللناہا ہم نے ان کو رام کر دیا ان کو فرما بردار کر دیا. تذلیل بھی اس سے ہے. متی بنا دیا مراد ہے. ہم نے قابو میں کر دیا ان کو. وَزَلَلْنَاهَا لَهُمْ ان کے. فَمِنْهَا پس ان میں سے رقوبہم رقوب رکاب کہتے ہیں نا ان پہ سوار کرنا رکوب ان کی سواری ہے. وَمِنْهَا اور ان میں سے یأکلون کلو ہوتا ہے کھانا وہ کھاتے ہیں. با محاورہ دیکھتے ہیں 72. اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں. 73 بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں منافع ہے فائدہ ہے. وہ مشارب شراب سے ہے اور وہ اور پینے کی چیزیں ہیں. افلا تو پس نہیں یشکرون وہ شکر کرتے. با محاورہ دیکھ لیں. اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ان 2 آیات میں مویشیوں کے فائدے بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں جانوروں سے. انسان کی سرشت اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی کہ وہ عقل سے کام لے کے ہر قسم کے جانوروں کو اپنے قابو میں لے آتا ہے اور چوپایوں کی جانوروں کی سرشت یہ بنائی کہ وہ انسان کے مطیع اور فرما بردار بن جائے. ورنہ ان جانوروں میں سے اکثر ایسے ہیں جو انسانوں سے بہت زیادہ طاقتور ہیں. فار ایگزامپل آپ گھوڑے کو دیکھ لیں. وہ انسان کو دلتی مارے تو کیا کہتے ہیں اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. ایک اونٹ انسان کی کھوپڑی میں اگر اپنے دانت گاڑ دے تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا. اور ایک ہاتھی انسان کو اپنے پاؤں تلے مسل دے تو کیا خیال ہے انسان بچ سکتا ہے. مگر انسان پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اونٹوں کی ایک لمبی قطار کو ایک کم عمر بچہ نکیل پکڑ کے جدھر چاہے لے جا سکتا ہے. پھر وہ بے جان چیزوں کی طرح اپنے سے بہت عظیم اور طاقتور جانداروں کو بھی اپنا مطیع بنا کے ان سے کئی طرح کے فائدے انسان حاصل کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں انسان کی سواری کے کام آتے ہیں. ان سے انسان سوار ہوتا ہے. ان سے خوراک ان سے گوشت اور دودھ وغیرہ بھی حاصل کرتا ہے. ان کے بالوں سے وہ لباس بھی تیار کرتا ہے. پھر وہ جو دودھ ہے اس سے دہی مکھن بلائی گھی وغیرہ بھی بنایا جاتا ہے. اور پھر ایون یہ کہ ان جانوروں کے مرنے یا ذبح ہونے کے بعد ان کی کھالوں ہڈیوں اور دانتوں کو بھی اپنے کام میں لے کر آتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جانور کی کوئی چیز بھی جو ہوتی ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتی. انسان اس کو اپنے نالج سے علم سے اس کو اپنے کام لے ہی آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جانور جو ہے کس طرح انسان عقل سے اس کو اپنے اوپر اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے 74. وَاتَّخَذُوا اور بنا لیا انہوں نے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہۃ الہ معبود لعلہم تاکہ وہ ینصرون مدد کیے جائے. با محاورہ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے. انسان نے جس چیز کی بھی عبادت کی یا فریاد کی اس کے آگے نظریں پیش کی تو اس کے لیے وہ معبود ان کی مشکل دور کریں گے یا کوئی حاجت پوری کریں گے. یعنی کہ یہ آپ یہاں پہ دیکھیں شرک کی ٹوٹل یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دلیلیں دے کے شرک کی مذمت یہاں پہ کی گئی ہے کہ
वत्ताखुजू کہ उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए कि शायद वो उनकी मदद करें। अब मदद के दो पहलू हैं, एक दुनिया और एक आखिरत में। दुनिया में उनकी मदद का यह हाल है कि वो अपने आबदों की, यानी कि जो अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों को लोग परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, शिर्क करते हैं, तो वो अपने शागिर्दों की क्या मदद करें, वो तो खुद अपनी बका की, अपनी हिफाजत की, अपनी जरूरियात की उनके लिए मोहताज हैं। अगर उनके आस्थाने, उनकी कब्रों पे झाड़ू ना लगाया जाए, उनको चमका के ना रखा जाए, रोशनी का इंतजाम ना किया जाए, तो आप देखें कि उनकी खुदाई एक दिन भी नहीं चल सकती। इवन इनके ऊपर कोई मक्खी बैठी हो, वो अपनी मक्खी अपने हाथ से पीछे नहीं कर सकते। उनके ऊपर मिट्टी गर्द जम जाए तो वो इतने एबल नहीं होते कि अपने आप को क्लीन ही कर सकें। तो बहरहाल, तो आप ये बताएं कि ये दुनिया में जो लोग अल्लाह को छोड़ के शरीक बनाते हैं, वो दुनिया में क्या मदद कर सकते हैं? वो तो अपनी मदद नहीं कर पाते, अपने आप ही को अपडेट या अपने आप को ही साफ सुथरा नहीं रख सकते, वो अपने आप की परेशानियों को दूर नहीं कर सकते, तो लोगों की परेशानियों को क्या दूर करेंगे? अगर इन मबूदों के आबदों का लश्कर अगर इनकी ये खदमात सर अंजाम ना दे, तो उनकी खुदाई तो एक दिन में ना चले। और फिर आखिरत में देखते हैं, आखिरत में जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा जिनको भी अपना माबूद बना रखा है, उनका ये हाल होगा जब अल्लाह ताला इन आबदों को इन माबूदों के साथ अपने सामने ला खड़ा करेंगे, तो यही माबूद उनके दुश्मन बन जाएंगे और ऐसे दलाइल देंगे, अपने आप को बचाएंगे और इन्हें गिरफ्तार करके छोड़ेंगे। वो शैतान ने भी चैलेंज दिया था ना, और शैतान ने भी, और मबूदों का कुरान में कई जगह ऐसा है कि जिन लोगों को आपने मबूद बनाया, वो खुद खड़े होके कहेंगे, अल्लाह हमने इनको कब कहा था हमारी इबादत करो, हमने इन्हें कब कहा था। वो बेजारी एजारे बरात करेंगे, एक दूसरे से बेजार होंगे कि हमने तो उनको कुछ नहीं कहा था, ये अपनी मर्जी से इन्होंने ये काम किए थे। यानी कि वो ना दुनिया में आपको किसी काम आ सकते हैं ये शरीक, जिनको अल्लाह के सिवा जिन लोगों ने नाउज बिल्ला बना रखे हैं, और ना आखिरत में ये किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत तरीके से बता दिया कि उन्होंने अल्लाह के सिवा जो मबूद बना रखे हैं, ना उनकी दुनिया में मदद कर सकते हैं और ना वो आखिरत में मदद कर सकते हैं। आयत नंबर 75, ला, नहीं, यस्तातिऊना, नहीं वो इस्तात रखते, नसराहुम, उनकी मदद की, नसर होता है मदद, वहुम, और वो, लहुम, उनके लिए, जुंदुन, जुंद, जुंद कहते हैं लश्कर को, फौज को, मुहजरून, मुहजरून में एक लफ्ज क्या है, हाजिर किए गए होंगे। तो बा मुहावरा है, मगर वो इनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते और वो इनकी फौज होकर हाजिर किए जाएंगे। अब आप ये देखें, तो ये जो बुत है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बुत जो दावा करते थे कि हम दुनिया में और आखिरत में तुम्हें बचा लेंगे, मगर इनकी वो ताकत ही नहीं रखते। और उनकी फौज, यानी कि जो जो लोग इन माबूदों को बुत बना के बैठे हुए थे, खुदा बना के बैठे हुए थे, इन सबको अल्लाह के हुजूर पेश होना है। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।